बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा रूस पर मॉस्को पहुँच गए हैं। कल उनके एजाज़ में सदर रूस पुतिन की जानिब से ज़ुहरानी का एहतमाम भी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मुफाहमतों की यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। गैस पाइपलाइन में मज़ीद तोसी के हवाले से भी बात की जाएगी। वज़ीर आज़म के दौरा रूस को जहाँ पर काफ़ी अहमियत दी जा रही है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए अहम बैठकें सजा चुकी है। आज अपोजिशन ने अहम बैठक पहले जो सजाई वो अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर सजाई गई, जहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मौजूद थे। वफूद के हमरा मौजूद थे और वहां पर मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। बाद में आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से इशाइये का जो एहतमाम किया गया, उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मदऊ किया गया था। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचे और वहां पर उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। इस पूरे सिनेरियो के अंदर अपोजिशन को यह लगता है कि उनकी नंबर गेम्स पूरे, और इस हवाले से वो अपोजिशन मुश्तरका हिकमत अमली के तहत वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी। जो बातें सामने आ रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि काफ लीग की तरफ से 2 दिन का मजीद वक्त मांगा गया है। अब ये जो मौजूदा अपोजिशन का इत्तेहाद है, किस हद तक ये बरकरार रहेगा? नंबर गेम्स के हवाले से एक दूसरे पर जो एतमाद है वो किस हद तक बहाल रहेगा? और अब जो हुकूमत है उसकी तैयारी किस हद तक है? हुकूमत का अगर नुक्ता नज़र देखें तो फवाद चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, वो दौरा रूस से पहले हॉर्स ट्रेडिंग का अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा के गए हैं। उनका क्या कहना है, पहले वो मुलाहिज़ा कर लीजिए, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। कम अज कम हमारे 3 MNAs ने रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग खरीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आए, और तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या है। हम बहरहाल अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। हम अगले इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने भी कुछ इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया हॉर्स ट्रेडिंग का, और उनका ये कहना था कि हमारी पूरी सूरत हाल पर गहरी नज़र है। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अगर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम देखा जाए तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और दूसरा ये कि जब एक बड़ी बैठक हुई थी उसके बाद उम्मीद ये जाहिर की जा रही थी कि बड़े रहनुमा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन उनकी बनस्बत मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो इससे तासुर कैसा आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मरियम औरंगज़ेब की बैठक से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बैठक के दौरान हुई, बैठक के बाद नहीं हुई। अब गौर करें आप कि 3 बैठकें हो चुकी हैं, तीनों बैठक में अभी तक कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई, कोई ऐसी चीज़ नहीं जारी की गई जिससे जो एक कैफियत पैदा हो चुकी है, पूरी कौम जानना चाहती है अदम एतमाद आनी है कि नहीं आनी, अदम एतमाद कब आनी है, कौन आएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, अगला स्पीकर कौन होगा, अगले वज़ीर आला 3 सूबों के कौन होंगे, ये सारा कुछ जो है दुनिया जानना चाहती है। अपोजिशन की तगोदोर, अपोजिशन की लाहौर में बैठकें, अपोजिशन के आपस में इत्तेहाद, अपोजिशन के आपस के अंदर मशवरे, इन सब से पाकिस्तान के अंदर कारोबार, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे चला गया। क्योंकि कारोबारी शख्सियत जो है कोई भी हो, जब उसे ये पता चलता है कि हुकूमत जाने लगी है तो अपना पैसा, अपना हाथ रोक लेते हैं, जिससे मुल्क की मईशत भी तबाह होती है, जिससे मुल्क की मईशत को नुकसान भी पहुंचता है, और जिससे महंगाई में भी इजाफा होता है। यार एक अच्छा, मैं आपको आज की ना हम वो बात देते हैं, खबर देते हैं जो बड़ी एक तो आपको ज़हन में रखिएगा, मार्च का पहला हफ्ता, मैंने याद करें आपको कहा था 15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है जी। ये उसी में मार्च के पहले हफ्ते में अगर अदम एतमाद की तहरीक आनी होगी, जिसकी ये तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, तो ये मार्च के पहले हफ्ते में लेके आएंगे, फरवरी में नहीं होगी। यानी बिलावल भुट्टो की वो जीत हो जाएगी कि जो बिलावल भुट्टो चाहते थे कि 27 फरवरी के बाद, क्योंकि अब इस पूरे सिनेरियो में, इस सारी गेम के अंदर अगर कोई लीड कर रहा है तो उसका नाम आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हैं। अब मौलाना साहब लीड नहीं कर रहे, अब शहबाज शरीफ लीड नहीं कर रहे, अब सब कुछ वो लीड कर रहे हैं। उसके बाद आगे आ जाए, पहले शायद हुकूमत नहीं घबराई हुई थी असद, अब हुकूमत घबराई हुई है। हुकूमत की घबराहट इससे नजर आ रही है कि फवाद चौधरी साहब का बयान कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है, परवेज़ खटक साहब का बयान कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। परवेज़ खटक साहब का बयान नहीं है, वो बेसिकली एक धमकी है जी, वो धमकी अपने अराकीन में खरीदा जा रहा है। फिर उन्होंने आगे कहा जो जाएंगे उनके साथ क्या होगा, उन्होंने अपने आईनी ऑप्शन सारे रखे। उसके बाद आप देखें कि इत्तेहादी भी जो हैं
وہ تھوڑی نظریں جو ہیں وہ چرانا ہیں اور باقی کرنا شروع ہو گیا. تو یہ ایک معاملہ مارچ میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. اس پہ آگے جا کے یاسر بڑی بات کریں گے میرے خیال ہے. ٹھیک. اسی بیچ پاکستان پی ٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. اعتزاز صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. اعتزاز صاحب آپ کو بھی پتہ ہے پی ڈی ایم کی بنیاد کس نے رکھی تھی, پھر پی ڈی ایم سے علیحدہ کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا گیا. موجودہ صورتحال کے تناظر میں تحریک عدم اعتماد کی کاوشیں ہو رہی ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ماضی میں آپ نے جن پہ بھروسہ کیا انہوں نے آپ کو زخم پہنچائے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی یہ جو موجودہ بیٹھکیں ہیں اس کا کوئی نتیجہ مثبت نکلے گا؟ مشکل لگتا ہے. میں تو اتنا اعتماد نہیں کرتا نواز شریف اور مسلم لیگ نواز پہ. مسلم لیگ نواز نے ہمارے ساتھ سی او ڈی سائن کیا تھا. سی او ڈی کا جو بنیاد اس کی تھی کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جمہوری فضا میں لیو اینڈ لیٹ لیو کی فضا رکھیں گے, اور جو گورنمنٹ بنائے گا وہ 5 سال پورے کرے گا, اس کو دوسری پارٹی مخالف پارٹی اس کے لیے رستے میں یا اس کی کام میں امور میں مشکلات نہیں ڈالے گی, کرے گی, اور وہ مینڈیٹ اپنا لوگوں سے لیا وہ پورا کرے. اس سے اگلی الیکشن ہوئی تو پھر وہ مینڈیٹ جو جس کو ملے وہ پورا کرے. لیکن انہوں نے آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بنی انہوں نے نشانہ بنایا پریزیڈنٹ کو بھی, وہ جو میمو گیٹ اسکینڈل تھا, کدھر گیا میمو گیٹ اسکینڈل سارا, انہوں نے بنایا. وہ اعجاز ایک امریکی تھا, اس نے اعجاز منظور, اس نے ایک نئی اپنا چلا دیا. وہ سارا فیبریکیٹڈ فیک نیوز پہ مبنی معاملہ تھا. پھر انہوں نے یوسف رضا گیلانی کے خلاف تحریکیں بھی چلائی اور اس کو ہٹوایا سپریم کورٹ سے. وہ باقاعدہ انہوں نے بڑی, اب یہ تو سی او ڈی ہمارے ساتھ کر کے ہمیں دھوکہ دیا انہوں نے. تو ان کے اعتبار اور اس کی میں بہت ساری اور مثالیں دے سکتا ہوں, پر ان پہ اعتبار کرنا تو میرے خیال میں, میری رائے میں بڑا نقصان کا سودا ہے. اللہ کرے میری پارٹی محفوظ رہے, ان کی جو نیتیں ہیں ان کی فطور سے, اور یہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں. پارٹی میں اگر اکثریت لوگوں کی یہ سوچتی ہے کہ ان کو ہم نے موقع دینا ہے ایک اور, تو وہ کر کے دیکھ لیں. باقی میرا خیال ہے اختلاف ہی رہے گا. اعتزاز صاحب آپ نے ہمیشہ جو بات کی وہ بڑی حق کی سچ کی اور کھڑے ہو کے کی, چاہے کسی جگہ بھی ہو. اب جو موجودہ حالات ہیں, کل ایک دوسرے کے خلاف ان کی سخت تقاریر تھی. مولانا صاحب نے کچھ دن پہلے پیپلز پارٹی کے متعلق جو کہا, زرداری صاحب نے نواز شریف کے متعلق جو کہا, مریم صاحبہ نے زرداری صاحب کے طرف بلاول صاحب کے متعلق جو کہا, جو پمفلٹ تقسیم ہوتے رہے. اب یہ سارے چیز نظر ضرورت ہے, مفادات کی جنگ ہے, یا کچھ اور معاملہ؟ یہ جو جہاں تک تو مسلم لیگ نواز کا تعلق ہے, میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کے ذہن میں 3-4 مقاصد ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. ایک ساتھ ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے جو مریم کا ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تمام سیاست کو واضح کر دیتا ہے, اور وہ کمال جملہ ہے. ان کو گاڑی میں بیٹھ رہی ہے, تاریخ پیشی پہ آئی ہے اور جا رہی ہیں. اب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے مفاہمت, ہم مفاہمت نہیں, ہم مزاحمت میں یقین رکھتے ہیں, ہم مزاحمت میں یقین رکھتے ہیں. اور پھر سوال ہوتا ہے کہ مفاہمت, وہ کہتی ہے بھائی مزاحمت ہوگی تو پھر مفاہمت ہوگی نا, پاور ٹاکس ٹو پاور. تو وہ ساری چیز اس کی واضح ہو جاتی ہے کہ بات تو انہوں نے مفاہمت کی کرنی ہے. اعتزاز احسن صاحب, اگر بلاول بھٹو زرداری کے استاد دیکھے جائیں تو نیر بخاری صاحب, رضا ربانی صاحب, اور آپ کو ان کا استاد گردانا جاتا ہے.
آپ نے دہائیوں سیاست کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو قانونی طور پہ معاونت بھی دہائیوں دی ہے، تو موجودہ صورتحال میں آپ کی بات کو مقدم کیوں نہیں رکھا جا رہا؟ نہیں، یہ تو ایک ہماری اپنی پارٹی کا مسئلہ معاملہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی اسی لائن پہ ان کو تجربہ کر کے آ جائے گی. اور باقی بات یہ چیز میں عرض کر دوں، میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ کیپ این آئی آن بلاول. جو پاکستان کا مستقبل دیکھنا چاہتا ہے وہ نہ یہ ان کی شیلف لائف ختم ہوئی ہوئی ہے. شہباز شریف کی، نواز شریف کی، زرداری کی، اپنی مولانا کی، اگر کوئی ابھر رہا ہے اس سارے مسئلے میں، یہ سب چیزیں آپ چلنے دیں، تو وہ چیئرمین بلاول ہے. شائستہ زبان ہے، اسی عمر پہ اس کی والدہ پرائم منسٹر ہوئی تھی، 35 سال کی عمر. اسی عمر پہ نواز شریف ہو گیا تھا چیف منسٹر پنجاب. تو کوئی یہ عمر تو اس کی یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی بچہ ہے، لڑکا ہے. یہ تو میچور پالیٹیشین ہے. ٹوڈے جس طرح وہ ہی از مکسنگ اراؤنڈ وتھ دی سو کالڈ ٹاپ لیڈرشپ، جو شیلف لائف جن کی ختم ہوئی ہے، وہ ان کے اوپر جس طرح وہ اتنا صاحب اس سارے سسٹم میں فائدہ کس کو ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ اب جب وزیر اعظم رشیا کے دورے پہ گئے ہیں، دورے سے یہ واپس آتے ہیں، اب واپس آنے کے بعد پھر یہ بھی اگر ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک مزاحمت کریں گے، تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ اور نقصان کس کو ہوگا؟ یہ تو رانا صاحب نہیں کہا جا سکتا. پاکستان میں تو ایک بار کہہ چکا ہوں، پاکستان میں ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دی پاسٹ. ایسی حیرت انگیز کوئی بات کوئی ساری دنیا میں، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، سارے بر صغیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ساری دنیا میں کوئی آپ بتا دیں ایسا بندہ جس کو سزا ہوئی ہو، عدالت سے سزا ہوئی ہو، جیل میں ہو، اور وہ صرف ضمانت پہ رہا نہ ہو، وہ بلا ضمانت عدالت کے دائرہ اختیار سے بھی باہر اس کو جانے کی اجازت دے دی جائے. میں کبھی مانتا ہی نہ کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوگا ایز اے مجرم، ناٹ ایون ایز این اکیوز، ملزم کے طور پہ نہیں، مجرم ہو کے، جرم ثابت ہو کے، اور عدالت کہہ رہی ہوگی، پریشر ڈال رہی ہوگی گورنمنٹ کے وکیل کو کہ تم ضمانت دے سکتے ہو، یہ اگلے 3 دن بھی زندہ رہے گا. اگر ضمانت دے سکتے ہو تو ہم اس کو اندر رکھتے ہیں. تو آج پھر جو اٹارنی جنرل کا خط ہے جو ان کے ڈاکٹر ڈیوڈ لارنس نے ریسیو کیا ہے، کیا آپ اسے بھی ڈھونگ سمجھتے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ لارنس کو لکھا جو خط اٹارنی جنرل نے، اٹارنی جنرل نے لکھا کہ ہماری جو میڈیکل ٹیم ہے، آپ 2 ہفتوں کے درمیان کسی بھی وقت کا وقت دیں، وہ آپ سے آ کے ملے، میڈیکل رپورٹ چیک کرے اور اس کے بعد ایگزامن کیا جائے اور وہی رپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی. اچھا، تو اس سے کیا آپ کیا نتیجہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا حکومت ان کو واپس لانے کے لیے تگ و دو واقعی سنجیدہ طور پہ کر رہی ہے یا صرف ڈھونگ رچا رہی ہے؟ نہیں، حکومت تو کرے گی. وہ تانگ آیا ہوا ہے پرائم منسٹر، وہ تو روتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے کے نکل گیا ہے، اور دھوکہ تو یہ دے کے نکلا ہے. جو لیبارٹری رپورٹس ہیں وہ تو جعلی ہیں، تو یہ سب کچھ ان لیبارٹری والوں کو بھی پھنسا گیا. نواز شریف جب بھاگتا ہے نا، یہ پیچھے نہیں چھوڑ دیکھتا کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. جب یہ 99 میں بھاگا ہے فرام لانڈی جیل ٹو سرور پیلس سعودی عربیہ، اس نے پوچھا نہیں کہ پیچھے قیدی ساتھی وہ چودھری نثار کا کیا حال ہے، خواجہ آصف کا کیا حال ہے، مشاہد حسین کا کیا حال ہے، غوث علی شاہ کا کیا حال ہے، شاہد خاقان عباسی کا کیا حال ہے. اس نے اپنا خاندان بٹھایا، 2 باورچی ساتھ رکھے، 2 ڈرائیور ساتھ رکھے، 4 کنیزائیں ساتھ بٹھائیں اور غائب ہو گئے.
تو یہ نواز شریف پوچھنے والا نہیں ہے کہ پیچھے کے جو رہ گئے ہیں ان کا کیا حال ہے, کبھی نہیں پوچھنے والا. یہ اپنا دیکھتا ہے بھلا کس میں ہے. اب اس کی بھلائی نواز شریف کے لیے بڑی مشکل ہے. نواز شریف اقتدار کے میں نہیں سمجھتا ہوں قریب آ سکتا ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے. بالکل آپ نے کہا کہ ڈسکوالیفائڈ ہے, اقتدار کے قریب نہیں آ سکتا. کیا اس سارے سینیریو میں اگر 1% میں کہہ رہا ہوں تحریک اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کیا میاں نواز شریف کی واپسی دیکھیں گے؟ بھائی میاں نواز شریف کی واپسی, میاں نواز شریف ایک یاد رکھیں, ڈسکوالیفائڈ رہے گا کم از کم 10 سال سینٹنس سرو کر لینے میں. اگر اسفند یار ولی کا کیس آپ سامنے رکھیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ, تو انہوں نے 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن کو مناسب کہا. تو 10 سال اگر وہ عمر کیا ہے, تاحیات نااہلی آپ کہتے ہیں کہ وہ اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو وہ 10 سال تک رہے گی. 10 سال تو رہے گی نا, رہے گی, کچھ تو رہے گی. یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ یا عدالت ساری نئی لیجسلیشن کر سکتا. وہ تو لیجسلیشن تو کام اس کا ہے, پارلیمنٹ کا ہے. سپریم کورٹ تو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتا بھائی یہ حیات غیر آئینی ہے, پر سپریم کورٹ نے خود کہا ہوا ہے کہ 10 سال آئینی ہے. تو 10 سال اگر دے دیا تو نواز شریف بھی آؤٹ ہے, مریم بھی آؤٹ ہے. مریم سہارا لیے ہوئے ہے اور نواز شریف کے اس فیصلے پر جو بیل کے میں ڈسکشن کرتے ہوئے جو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا, جس کو ریورس کر دیا تھا سپریم کورٹ میں. اور کھوسا صاحب جو آصف سعید کھوسا صاحب چیف جسٹس, ان کے ریمارکس میں کافی سخت تھے کہ یہ بیل پہ یہ اس قسم کا فیصلہ نہیں دیا جاتا. صحیح. اعتزاز صاحب ایک سوال ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ماضی میں اپنے ساتھ رویہ ضرور یاد رکھنا چاہیے. آج کی بیٹھک میں آصف علی زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کو کہتے ہیں کہ کوئی جو کچھ مرضی کہے آپ ہی ہمارے طرف سے وزیر اعظم ہوں گے, تو اب کی بار پھر سے ان پر تکیہ کرنے میں آپ کو منطق کیا دکھائی دیتی ہے؟ ارے یہ باتیں اب نجی طور پہ مل رہے ہیں تو باتیں یہ ہوتی رہیں گی. یہ کیا ہوا مجھے نہیں پتا, کس طرح کہا, یہ کیا نہیں کہا, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری پارٹی کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کے ہاتھوں ان سے دوبارہ نہ ہم ڈسے جائیں. یہ میرا ایک آپ دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز اور رانگ نیوز, انیکوریٹ نیوز کا سارا مسئلہ ہے. ساری قوم کو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس طرف کے, اور ہمیں پریشان کر دیا ہوا ہے کہ فیک نیوز کیا ہے. اور فیک نیوز کے بہانے سے عام صحافی جو ایک شریف اچھا صحافی ہے, اس سے اگر غلطی ہو جاتی ہے, وہ 400 بندوں کے بجائے وہ 4000 بندے لکھ دیتا ہے کہ اس جلسے مجمع میں تھے. تو ایک غلط خبر تو غلط ہو گئی, پر اس پہ اب وہ سزا دے دے گی, FIR کے آگ کو اٹھا لے گی. پر یہ فیک نیوز نہیں ہے. فیک نیوز ابھی تک جو نکلی ہے وہ خالصتاً اور صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے نکلی ہے. وہ فیک نیوز کیسے نکلی ہے؟ فیک نیوز ہے وہ جو جج ارشد کا بیان میں انہوں نے ویڈیو دکھایا تھا. اگر وہ ویڈیو درست ہوتا, فیک نہ ہوتا, تو انہوں نے عدالت کسی میں پیش کیا ہوتا. پیش کیا 2 سال,
یعنی اب تک کی جتنی فیک نیوز نکلی ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے نکلی ہیں. پیکا کا جو ایکٹ ہے نیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون پہ صادق آتا ہے, انہی کی طرف سے اب تک فیک نیوز نکلی گئی ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اب کی بار محتاط انداز میں آگے بڑھنا ہوگا. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین ایک شارٹ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے سیاسی منظرنامے پہ بات کریں گے. کہیں نہیں جائے گا, اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین جس طرح اپوزیشن اس وقت تحریک عدم اعتماد کی تیاریوں میں مصروف ہے, اپنے روابط کا سلسلہ بڑھانے کو چلی ہے, تو ایسی ہی صورتحال میں وفاقی حکومت کی جانب سے یہ اپوزیشن پہ الزام لگایا گیا ہے کہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. کم از کم انہوں نے ہمارے 3 MNAs کو پیسہ آفر کیا ہے, یہ اور بھی لوگوں کو پیسہ آفر کر رہے ہوں گے. وزیر دفاع پرویز خٹک نے بھی یہ کہا کہ پورے معاملے کے اوپر ہماری نظر ہے. تو تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کی جو کوششیں ہیں اس کے مد مقابل حکومت کی تیاری کس حد تک ہے, اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے. فاروق حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فاروق حبیب صاحب باتیں یہ آ رہی ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, ابھی تک کتنے آپ کے MNAs ایسے ہیں جن کے ساتھ اپوزیشن نے رابطہ کیا ہے اور کچھ آفر کیا گیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے لوٹ مار کا پیسہ اتنا جمع کیا ہوا ہے, زرداری ہوں, شہباز شریف ہوں, نواز شریف ہوں, آپ کے علم میں ہے کہ پاپڑ والے, فلودے والے, مقصود چپڑاسی, مسرور انور, وہ مال اتنا جمع کیا ہوا ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, پول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کے ضمیروں کے سودے کیے جائیں. ہمارے جن 3 لوگوں نے ہمارے تک شکایات پہنچائیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ منہ کے اوپر نہ کر دی, انہوں نے بلکہ پارٹی قیادت کو جو ہے وہ انٹیمیٹ کیا کہ یہ کام انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے. ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے جو پیسوں سے بولیاں لگانا شروع کی ہیں, میں ان 3 لوگوں کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا ایک کریکٹر شو کیا اور اپنی پارٹی قیادت کو بھی انٹیمیٹ کیا. آج سینٹرل ایگزیکٹو میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات جو ہے وہ ڈسکس ہوئی, جو ان کو پیسوں کی آفرز انہوں نے کرنا شروع کی ہوئی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ڈیسپریشن کا عالم آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ مسترب ہو چکے ہوئے ہیں. اضطراب کا عالم آپ دیکھیں کہ روپیہ چلانے کے لیے بھی تیار ہیں, پیسہ چلانے کے لیے بھی تیار ہے, کیونکہ ان کی چوری سٹیک کے اوپر لگی ہوئی ہے. یہ اپنی کرپشن بچانا چاہتے ہیں, جیلوں سے بچنا چاہتے ہیں. چونکہ ہمارے نزدیک تو یہی ہے کہ پہلے پاپڑ والے, فلودے والے, آصف علی زرداری نے اندر جانا ہے, یا مقصود چپڑاسی والے, مسرور انور والے, جس نے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. 16 ارب روپے کے رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے آ جاتے ہیں. اس شہباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے. ہمارے نزدیک تو یہ چیزیں اہم ہیں, یہ امپورٹنس رکھتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ فرد جرم بھی عائد ہو, ڈے ٹو ڈے بنیادوں کے اوپر یہ کیسز چلیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کسی طرح سے کوئی بلیک میلنگ کریں, ہم کسی طریقے سے کو عدم اعتماد کی کہانی کو چلائیں. وہ کہانی ان کی ناکام ہے, نہ پہلے چلی ہے نہ اب چلے گی. ان کے پاس نہ نمبرز ہیں نہ ان کے پاس لوگ موجود ہیں. لیکن یہ اس کام کے لیے آپ دیکھیں کہ کس حد تک اتر آئے ہیں کہ لوگوں کو پیسوں کی آفرز انہوں نے کرنا شروع. فاروق حبیب صاحب آپ نہیں گھبرائے, آپ کی پارٹی کے کچھ وزراء نہیں گھبرائے, وزیر اعظم نہیں گھبرائے, لیکن آج گھبراہٹ ہمیں محسوس ہوئی پرویز خٹک صاحب کی گفتگو سے, گھبراہٹ بھی اور ایک دھمکی بھی. آج سے پہلے ایسا نہیں تھا. کیا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے کچھ لوگ توڑ لیے گئے ہیں یا کچھ اور معاملہ چل رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں توڑنے والا معاملہ نہیں ہے, لیکن پرویز خٹک صاحب نے جو بات کی انہوں نے تو ایک آئینی اور قانونی طور کے اوپر جو ہے وہ ایک بات کی کہ جو ایک معاملہ ہے, اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں آتے ہیں, وہ لوگ سارے ڈی سیٹ ہوتے ہیں. اور بنیادی طور کے اوپر پھر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم بڑے اس حوالے سے کلیئر ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ رانا صاحب ان کو اپنے 20-25 لوگوں کی فکر ہونی چاہیے جو قومی اسمبلی سے, سینٹ سے ہر بار جو ہے وہ غائب ہو جاتے ہیں. چاہے وہ اسٹیٹ بینک کا بل ہو, گیس کا بل ہو, چاہے وہ عدم اعتماد کا معاملہ ہو, ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ موقع سے غائب ہو جاتے ہیں, جو نظر نہیں آتے. یہ ان کی فکر کریں. اور معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو ان کے اندر بھی کوئی اتفاق موجود نہیں ہے, ان کے اندر بھی کسی قسم کی کوئی یکسوئی جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کسی صورت نہیں کامیاب ہوں گے. ابھی یہ اگر ان کے پاس نمبرز ہیں تو یہ لائیں نا عدم اعتماد. کیوں نہیں لاتے عدم اعتماد؟ یہ صرف اور صرف جو ہے جس کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں, یہ ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے لگایا. 12 اعلانات انہوں نے پہلے کیے تھے, ان 12 اعلانات میں ہر بار ان کو ناکامی ہوئی. آر یا پار والے جو ہے وہ برے طریقے سے جو ہے وہ خوار ہوئے. جن کے بعد نمبرز ہوتے ہیں وہ ہوائی فائرنگ نہیں کرتے,
وہ عدم اعتماد لاتے ہیں، جمع کرواتے ہیں قومی اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں. یہ ابھی بھی آج جو مشترکہ اعلامیہ ان کا جاری ہوا ہے اس سے اپوزیشن ٹائیں فش ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جی کمیٹی بنے گی، رابطے کریں گے، کھانے کھائیں گے، آنیاں جانیاں، بس میڈیا ٹاک ہوگی اور ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ نمبر گیمز کے لیے ابھی گراؤنڈ ان کی طرف سے تیار نہیں ہوئی، صرف اعلانات تک محدود ہیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کل وفاقی حکومت کو ایک مشورہ دیا. وہ مشورہ کیا ہے، پھر اس کا جواب فاروق حبیب صاحب سے جانیں گے. آئیے پہلے ملاحظہ کرتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب اچھے انسان ہے، مجھے امید ہے جہانگیر ترین ذمہ داری کا ثبوت دے گا. اور اگر میں عمران خان کا ساتھی ہوں، فیصلہ عمران خان کا ہے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین سے بھی بات ہونی چاہیے. سیاستدان کبھی دروازے بند نہیں کرتا. نون لیگ 14 سال بعد کاف لیگ کی طرف جا سکتی ہے، تو عمران خان اور جہانگیر ترین تو پرانے ساتھی ہیں. دوستوں میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں. معافی چاہتا ہوں، تحریک انصاف مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سیاسی رائے دینے میں آزاد ہوں. میری یہ سیاسی رائے ہے، میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا. اگر آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں، آپ نے نہ ملنا ہو نہ ملیں. فاروق حبیب صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کاف، اگر پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہیں وہ 14 سال بعد روابط بحال کر سکتے ہیں، پھر تو آپ 1.5-2 سال ہوئے جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ جدا کیے ہوئے، تو ان سے بات چیت کیوں نہیں ہوتی؟ رابطے ہو رہے ہیں تو آپ بھی اپنے لوگوں سے رابطے کر کے اعتماد میں لے لیں ان کو. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ ساری باتیں تو الٹیمیٹلی دیکھیں، جو شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کسی قسم کا کسی سے رابطہ کرنا، کسی سے بات چیت کرنا، اس میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا کوئی مضحکہ نہیں ہے. لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ فیصلہ وزیر اعظم صاحب نے کرنا ہے. وزیر اعظم صاحب مناسب سمجھیں گے وہ رابطہ کر لیں گے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب کی بھی پارٹی کے لیے جو ہے وہ بڑی پرانی ان کی خدمات ہیں، پارٹی کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ بڑا عرصہ ان کا جو ہے وہ سارا سلسلہ جو ہے وہ رہا ہے. اگر بیچ میں کسی جگہ کے اوپر وہ رابطہ میں کمی ہوئی، کوئی فقدان پیدا ہوا، تو وہ تمام تر چیزوں کو ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن فیصلہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کریں گے. پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ رشیا کے دورے کے اوپر ہیں، اور جب رشیا کے دورے سے وہ واپس آئیں گے تو آ کے جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے اس کو مزید آگے بڑھائیں گے. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپوزیشن کا معاملہ ہے، اپوزیشن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن کا جو بیان مونس علی نے دیا تھا، اس کے بعد اپوزیشن کی حوصلے اور پستہ ہو گئے تھے، اور ان کی گھبراہٹ کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ ہو گیا تھا. یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ بنیادی طور کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ صحت کارڈ نہ ملے، جو عمران خان نے 10 لاکھ روپے مفت علاج کا لوگوں کو دینا شروع کیا ہوا ہے. کیونکہ ان کے علاج تو باہر ہو جاتے ہیں. نواز شریف بیمار ہوتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں، زرداری بیمار ہوتے ہیں دبئی سے علاج کروا لیتے ہیں. یہ نہیں چاہتے عمران خان لوگوں کو 3 مرلہ 5 مرلہ 10 مرلے مکان کا مالک بنا دے. روٹی کپڑا مکان کا نعرے والوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا تھا. ان کے تو لندن میں محلات بن جاتے ہیں، کسی کے سوئٹزرلینڈ میں محلات بن جاتے ہیں. عمران خان یہاں پر لوگوں کو گھر بنا کے دے رہے ہیں. زرداری صاحب کے پاس کھانا کھانے گئے ہیں، کھانا کھایا گیا ہے، دوبارہ سے روابط تیز ہو گئے ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ چودھری برادران کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہیں؟ آپ ایم کیو ایم کے ساتھ ٹھیک ہیں؟ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ دیکھیں، ہمارے اتحادی بالکل ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ہمیں اپنے اتحادیوں کے اوپر اعتماد بھی ہے. دیکھیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، سیاسی جماعتیں الگ الگ اپنی، سب کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا موجود ہے. اس سے پہلے بھی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں. ملاقاتیں، تعلقات بھی ہوتے ہیں لوگوں کے سیاست کے اندر، وہ ملاقاتیں کرتے بھی ہیں. لیکن ہمارا اتحاد جو ہے وہ قائم ہے، اور اس اتحاد کے اوپر جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی دو رائے قائم ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ان کی عدم اعتماد ایک بار پھر ناکام ہوگی. پہلے تو اول تو عدم اعتماد یہ لانے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر یہ لائیں گے تو نمبر انہوں نے پورے کرنے ہیں. قومی اسمبلی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. 2 دن کا ہمیں وقت دے دیں. نہیں دیکھیں، کسی قسم کے کوئی اراکین ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی رابطے کر لیں، کوئی ان کے پاس نہیں جائے گا. معاملہ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ لوگ جنہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہوا ہے، جن کی کرپشن بے نقاب ہوئی ہے، جن کو کیسز کا سامنا ہے، ان کی جگہ جو ہے وہ اقتدار کے ایوانوں میں نہیں ہے. ان کی جگہ جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. انہوں نے وہاں جانا ہے اور کہیں نہیں جانا انہوں نے. چلیں فاروق حبیب صاحب، ذرا آگے بڑھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا سیاسی سینیریو دیکھ لیتے ہیں. مان لیں 1% مان لیں کہ عدم اعتماد کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے بندے بھی توڑ لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں،
تو حکومت کیا اپنا اس آپشن کو استعمال کرے گی؟ سندھ میں گورنر راج، اگر آپ کی وفاق پنجاب میں یہ کچھ کرتے ہیں تو کیا آپ کے پاس سندھ میں گورنر راج کا آپشن آپ استعمال کریں گے؟ نہیں، دیکھیں کوئی اس قسم کا ابھی آپشن جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود نہیں ہے، کوئی زیر بحث نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آئینی آپشنز تو آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حالات اس قسم کے ہیں جہاں پر ہم اس آپشن کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا اس قسم کا کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے ابھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں فاروق حبیب صاحب کہ اگر 3 افراد آپ کے ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو انٹیمیٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر رابطے تو کیے گئے نا، 3 نے بتا دیا، اگر باقی لوگ نہ بتائیں تو؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہری بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے لوگوں کا، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کوئی بھی بکنے والا نہیں ہے، لیکن بنیادی طور کے اوپر ہم ان کے جتنے بھی اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان تمام اوچھے ہتھ کنڈوں کو کاؤنٹر کریں گے۔ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، اور ظاہری بات ہے ہماری کیا حکمت عملی ہے، ہم اپنی حکمت عملی کسی کو انفولڈ نہیں کریں گے، لیکن ہمارے پاس بھی ان کے لیے رانا صاحب سرپرائزز موجود ہیں۔ تیاری ہے، مکمل ہے، سے واپس آنے دیں، اپوزیشن کو پورا سرپرائز کریں گے ہم۔ یعنی آپ وزیر اعظم کی واپسی پہ ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں اپوزیشن کو؟ بالکل، ان کو بڑے ابھی سرپرائزز ان کو ملیں گے، واپس آ لینے دیں پرائم منسٹر صاحب کو۔ اچھا، یہ سنا ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں تیاری ہیں ان کی عدم اعتماد کے حوالے سے، اسپیکر یا وزیر اعظم دونوں میں سے ایک کے خلاف؟ نہیں، دیکھیں بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہیں، ان کے پاس یکسوئی نہیں ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کل بیان آیا، بلاول کہتے ہیں جی 4 مہینے جناب سیٹ اپ چلنا چاہیے، شاہد خاقان کہتے ہیں جی فوری انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ تو چھوٹی سی بات کے اوپر لڑ پڑتے ہیں۔ آپ یاد ہے آپ کو پہلے بھی استعفے کی عادت کو جمع ہو گئے تھے، 2 استعفے پہنچ گئے تھے اسپیکر کے پاس، جس میں کیپٹن صفدر کے بھائی تھے، مریم صفدر کے جو جیٹ تھے، وہ ہاتھ جوڑ کے استعفے ان کو واپس لینے پڑے تھے۔ اب بھی انہوں نے اسی قسم کا کام کرنا ہے، کوئی نہ کوئی شرط سامنے آ جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف جو ہے وہ آپ کو پھر نظر آئے گا کہ استعمال ہو گئے ہیں، پھر یہ کہیں گے کہ نون والوں کو جو ہے نا وہ ماریں گے بھی اور رونے بھی نہیں دیں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ۔ نہیں، آپ کی نظر میں استعمال وہ کن کے ہاتھوں ہوں گے؟ مولانا کے ہاتھوں یا زرداری صاحب کے ہاتھوں؟ آپ دیکھیں نا، استعمال کرنے کا جو ماہر ہے وہی استعمال کرے گا، آپ دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے۔ پہلے تو ان کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے۔ فاروق حبیب صاحب، ایک سوال ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر 1 ہفتے کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے تو ہو سکتا ہے؟ خبریں تو یہ گردش کر رہی ہیں کہ وزرائے خارجہ کے اجلاس کے لیے اس کی تزئین و آرائش کا کام چل رہا ہے، جو جلد از جلد بھی ہو تو 5 مارچ سے پہلے تک نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یہ ہماری خارجہ پالیسیوں کی کامیابی ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب کا 22 سال بعد ہیڈ آف دا اسٹیٹ کا رشیا کا دورہ دیکھ لیں، چائنا کے ساتھ جو ہمارا ریسنٹ دورہ ہوا، جو اکنامک کامیابیاں وہاں پہ ملی ہیں، جو اسٹریٹجک کامیابیاں ملی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ افغانستان کے اندر جو پاکستان کا ایک رول ہے، پوری دنیا نے اس کو اکنالج کیا۔ اس کے بعد جو ہنگامی اجلاس پاکستان میں ہوا اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا، اسی طریقے سے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وزرائے خارجہ کا فارمل اجلاس باقاعدہ طور کے اوپر پاکستان میں، یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ اس سلسلے میں تیاریاں جاری ہیں، قومی اسمبلی کو جو ہے وہ رینوویٹ کیا جا رہا ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہی سارا عمل جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا۔ صحیح، عمل آگے بڑھایا جائے گا، تزئین و آرائش بھی اس کی جاری ہے، تو یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کچھ کارڈ اپنے بھی چھپا رکھے ہیں، وزیر اعظم کے دورے کے بعد وہ شو کیے جائیں گے۔ بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی سیاسی مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ ہمارے بندے توڑیں گے تو ہم نے ان سے پہلے ہی ان کے بندے اپنے ساتھ ملا رکھے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد صرف مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہے، کھانا کھانے کا بہانہ ہے۔ یہ اپوزیشن جو ہے یہ ٹائیں ٹائیں فش ہو چکی ہے۔ حکومت کا اس موقف پہ اپوزیشن کی جو تیاری ہے وہ کچھ اور تاثر دیتی ہے۔ کیا اپوزیشن کی یہ تمام تر تیاری صرف ڈھونگ ہے؟ کیا اپوزیشن کی یہ تمام تر ملاقاتیں نمبر گیمز پوری کرنے کا اشارہ ہے، یا نمبر گیمز ابھی پوری ہونے کے لیے گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے؟
تحریک عدم اعتماد کے اس پورے سیاسی منظر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے. اعجاز الحق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. اعجاز الحق صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کل گفتگو کی تھی، وہ ذرا ملاحظہ کر لیں، پھر اسی پہ میں آپ کا بھی کمنٹ چاہوں گا. یہ اپوزیشن عدم اعتماد کا ووٹ لائے گی تب بھی پھنسے گی اور اس کے نتیجے پہ بھی پھنسے گی. ان کو عقل کے ناخن لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاریخ لکھی جائے کہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے ملک کئی مسائل میں الجھ گیا تھا. بعد میں پھر یہ رونا روئیں گے کہ فون کالیں آ گئی تھی، فلاں ہو گیا تھا. کسی فون کال کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان اس سیاسی لڑائی سے سرخرو ہوگا. کوئی اشارہ نہیں ہے، پلہ مار کے دیوا بجا گئی تے آنکھ دا اشارہ کر گئی، بس ایسے ہی. اعجاز الحق صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپوزیشن پچھتائے گی مستقبل میں اگر ایسی صورتحال کے دوران وہ تحریک عدم اعتماد لاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، شیخ رشید نے بڑی اہم بات کی ہے، اسی پہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہوں گا. دونوں طرف سے ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ اشارہ نہیں ہوا، اور دوسری سائڈ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اشارہ ہو گیا. اب بات یہ ہے کہ دنیا میں کہاں پر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوتا، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا، حکومت کا کام ہے اپنے آپ کو بچانا. لیکن ہمارا ایک نرالا، سیاست دان بھی ہمارے نرالے ہیں اور ہمارا یہ نظام بھی ایک نرالا ہے کہ دونوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ کس کو ہوا ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اپوزیشن کہتی ہے جی ہمیں گرین سگنل مل گیا. جو ان کی آپس کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اداروں کو گندا ایسے اس وقت کر رہے ہیں جبکہ پاکستان ایک مسائل سے گزر رہا ہے. یعنی ایک طرف آپ کے ہندوستان آپ کے خلاف ہے، دوسری طرف یوکرین کے اندر دیکھیں کیا ہو رہا ہے، سارے معاملات ہمارے چل رہے ہیں، افغانستان کے معاملات دیکھ لیں. تو یہاں پر یہ وہی لوگ جو کہتے تھے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آج وہی گرین سگنل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. وہی لوگ جو کل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر اور اپنے جماعت کے اندر جب پروگرام ہو رہے تھے تو اس میں انہوں نے نام لے کر برا بھلا کہا، اور آج کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں گرین سگنل مل گیا. تو حکومت کو بھی یہ نہیں چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کھڑی ہو، یہ نہ کہ جی کہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. ایک تو اس روایت کو ختم کرنا چاہیے جو ہمارے ہاں ایک بہت بری روایت ہے، اور اداروں کو چاہیے کہ وہ دو ٹوک دونوں کو جواب دیں کہ بھئی ہمیں کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو، اپنے گند کے اپنی لڑائی کے اندر ہمیں کیوں گھسیٹ رہے ہو. تو آج بھی مجھے کسی نے بتایا کہ جو میٹنگیں ہو رہی تھیں لاہور کے اندر، میں بھی لاہور کے اندر ہی ہوں، بہت سے دوست ملے مجھے، کوئی جا رہا ہے اپنا ایک گھر میں، کوئی جا رہا ہے دوسرے گھر میں، کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ تاثر مجھے پتہ نہیں کیا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، عوام کو کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا وہ عوام کی انگلی کی طرف نہیں دیکھتے، وہ امپائر کی انگلی کی طرف دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیاست دن بدن بدنام ہوتی جا رہی ہے یہاں پر. اب اجاز صاحب آپ لاہور میں بھی بیٹھے ہیں، اسلام آباد سے آئے ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، گہرے روابط ہے. آپ عدم اعتماد کی تاریخ کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بالکل نہیں دیکھ رہا میں. نہ ہی یہ کامیاب ہو سکتی ہے، نہ ہی یہ کامیاب ہونی ہے. اور اگر یہ کامیاب ہوئی تو میں تھوڑی سی ایک دو چیزیں میں ماضی کی اگر آپ اجازت دیں تو میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ میں نے یہ چیزیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جب NRO ہو رہا تھا اور میں اس میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آج آپ جنرل مشرف سے پوچھیں کہ آپ کے پورے دور اقتدار میں آپ کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی. انہوں نے کہا میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے NRO کیا. اور ٹھیک ہے، ان کے پاس ان کے اوپر پریشر تھا. اگر پرویز مشرف NRO نہ کرتے اور نومبر میں یہ ہوا نا، دسمبر میں کنوکشن ہونے جا رہی تھی سوئٹزرلینڈ کے اندر، اور اگر کنوکشن ہو جاتی تو یہ سیاست سے باہر ہو جانا تھا انہوں نے. لیکن NRO کروا دیا. کونڈولیسا رائس راتوں کو جاگتی رہی، اور آج مشرف صاحب کہتے ہیں میری سب سے بڑی غلطی تھی. اور دیکھ لیں کہ آج کہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے ملک میں بھی نہیں آنے کے لیے وہ تیار. دوسری بڑی غلطی اس وقت ہوئی کہ جب ہم لوگ کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم سے پوچھا گیا کہ NRO کرنا ہے، تو 99% لوگوں نے کہا کہ یہ غلطی نہ کریں. انہوں نے غلام اسحاق کی مثالیں دیں اور مثالیں دیں. میں نے بڑی سخت لہجے میں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ $1.5 ارب ان کے معاف کر رہے ہیں کرپشن کے جو انہوں نے کھائے ہوئے $600 ملین، جس کے ماضی میں آپ پتہ ہے کہ سامنے آ چکے ہیں سوئز اکاؤنٹس کے، محترم ہمارے زرداری صاحب کے اکاؤنٹس کے اندر.
تو پرویز مشرف صاحب کے یہ الفاظ تھے کوٹ ان کوٹ، میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا نہیں آپ کو کس نے کہا کہ $1.5 بلین 1.5 بلین ڈالرز ہیں، میں یہ تو صرف 600-700-800 ملین ڈالر کی بات ہو رہی ہے. پھر چوائسز دو ہمارے آگے رکھی گئیں. ہمیں کہا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے پاس یہ دو چوائسز تھیں کہ یا تو تیسری دفعہ وزیر اعظم نہ بننے دیں یا پھر یہ جو 1.5 بلین ہے یہ معاف کر دیں. تو اس وقت ہمارے جو لیڈ کر رہے تھے اس وقت جماعت کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ پیسے ویسے معاف کر دیں جو کر رہے ہیں، ان کو تیسری مرتبہ جو ہے وہ وزیر اعظم نہ بننے دیں. اور ہوا کیا اس کے بعد کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. صاحب یہ تو سب ماضی کے حوالے ہیں. اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو یہ ملاقات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماضی تیزی اس وجہ سے دکھائی دے رہی ہے کہ کنوکشن سامنے آ رہی ہے، فیصلے سامنے آنے والے ہیں. دیکھیں کیسز، آپ دیکھیں نا ان کے ایسے کیسز آپ نے دیکھے کہ کیا ان کو آپ اس موجودہ حکومت کو ہٹا کر ان کو لے کر آئیں گے جن کے بارے میں ہر ہفتے وہ مطلب پیشیاں اپنی بھگت رہے ہیں. 40 گواہان جو ہے وہ پیش ہو چکے ہیں، اور وہ زرداری صاحب کے بھی آپ دیکھ لیں کہ ان کو بھی وہ تھوڑا سا پی ڈی ایم کو آگے پیچھے کرنے کے لیے تھوڑی سی گنجائش جو ملی ہوئی ہے. تو تیزی اس لیے آ رہی ہے کہ کیسز اب تیزی آپ نے کیسز کی تیزی کی بات کی ہے. حکومت کی مکمل ترجیحات، مکمل شور، مکمل زور کے باوجود بھی ابھی تک ان کے خلاف کچھ نہیں ہو سکا، اور اتنی تیزی سیاست میں آ گئی ہے کہ جن پہ الزامات ہیں وہی اس وقت ہیرو ہیں. سارا دن میڈیا میں وہی آتے ہیں، وہ مختلف نام بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے، کوئی نہ کوئی تو پیچھے کھڑا ہے. دیکھیں دال میں جو کالا ہے وہ بھی سفید ہو جائے گا. میری ایک بات سن لیں کہ موجودہ حکومت کے بھی حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ جب ابا مریں گے تو بیل بٹیں گے. تو اب ابا ابھی نہیں مر رہے، نہ ہی بیل بٹ رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. یہ میری بات آج نوٹ کر لیں، آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کل کو پھر میں آپ سے پوچھوں گا جب یہ بات سامنے آئے گی. تو پاکستانی عوام کا کیا بنے گا؟ ان کی بس آنیاں جانیاں میں دیکھیں مہنگائی عروج پہ ہے، خام تیل کی قیمتیں پھر سے $96 پہ چلی گئی ہیں. آنے والے دنوں میں وہ ہو سکتا ہے مزید چلی جائیں. پاکستان میں بھی تیل کی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. 130 اشیاء پہ سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے. تو اس سارے سینیریو میں بھگتے گی تو عوام کی فکر کس کو ہے؟ آپ کا خیال ہے یہ اپوزیشن عوام کے لیے کر رہی ہے جدوجہد؟ حکومت کی تو غلطیاں سامنے ہیں. اب یوکرین کے مسئلے کے بعد آپ دیکھیں نا، پٹرول کی قیمتیں $100 کو کراس کر رہی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں گی. تو حکومت کو تو میں ڈیفینڈ کر ہی نہیں رہا یہاں بیٹھ کر. ان کی تو بہت سی غلطیاں، انہوں نے بہت اپنی اصلاح کرنی ہے انہوں نے. لیکن وہ لوگ جو آن ریکارڈ ہیں کہ ملک کے اندر بھی نہیں ہے، پلیٹلیٹ بھی ان کے ابھی پتہ نہیں ٹھیک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے، اور جو یہاں پر موجود ہیں ان کے کیسز آپ کے سامنے ہیں، پوری قوم یہ دیکھ رہی ہے. تو کیا آپ کو یہ دنیا کو دکھانا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اس ملک کو ریپرزینٹ کریں گے؟ تو پھر کیا دنیا کے اندر ہماری کیا جاگسائی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اچھا، شیر شید نے اپنا ایک اشارہ دیا ہے اجاز الحق صاحب کہ پھر نہ ان کے ہاتھ کچھ آئے گا، پھر یہ روئیں گے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارا نظام جو ہے وہ لپٹ دیا جائے گا، سارا نظام ختم ہو جائے گا، جمہوری عمل ختم ہو جائے گا؟ اگر یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، جمہوری عمل تو شاید بچ جائے، لیکن کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، نہ موجودہ حکومت کے نہ اپوزیشن کے. آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک عدم اعتماد کی صورت میں خمیازہ کس کو بھگتنا پڑے گا، حکومت کو، اپوزیشن کو؟ دیکھیں میں یہ جو میں بات بتا رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو اداروں کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ اداروں کے جو نام استعمال کر رہے ہیں. دوسرا میں یہ اس لیے بتا رہا تھا کہ جو پرویز مشرف صاحب کا میں نے دیا کہ جب آپ انڈر پریشر آگے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. جب آپ انڈر پریشر آگے کہیں جی کہ مجھے این آر او کرنا ہے، میری مجبوری ہے، تو پھر اس کے نتائج بھی پھر آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. تو موجودہ صورتحال میں آپ اس موجودہ حکومت اگر یہ صحیح نہیں چل رہی تو آپ اپنے گرد و نواح کے حالات دیکھ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت نہ رہے تو پھر آپ کو کوئی آلٹرنیٹ آپ کے پاس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بڑی برائی کو چھوٹی برائی بناتے رہیں اور چھوٹی برائی کو بڑی برائی بناتے رہیں. اسی ویشیس سرکل میں عوام جو ہے وہ پستے جا رہے ہیں. اجاز صاحب، مہنگائی ہو رہی ہے، بے روزگاری ہو رہی ہے. اجاز الحق صاحب، آصف علی زرداری اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان
کیا یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں یا تینوں ایک دوسرے کے ساتھ گیم کرنے کے چکر میں ہیں؟ ان کے ساتھ گیم کریں گے آصف علی زرداری صاحب، نہ مولانا فضل الرحمان کو گیم کرنی آتی ہے، اور شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہونا ہے کہ کہیں اور سے جنہوں نے آخری مومنٹ پہ جا کے کہنا ہے کہ نہیں بھائی انہیں نہیں بننا، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں آپ۔ یعنی ہاتھ ہوگا تو دونوں طرف سے ہوگا، اور یہ ایک دوسرے پہ جو تکیہ کیے بیٹھے ہیں یہ صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس کا نقصان جمہوریت کو بھی ہوگا۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ عوام کا ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، دی لاسٹ آور سے مجھے رانا عظیم صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔